अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, सामीन, सामियात, जिस मौजू पर कुछ बातें रखनी हैं वह है नौजवानों के मसाइल, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, उनके मसाइल का हल। नौजवानों से मुतल्लिक 10 चीज़ें मैंने नोट की हैं कि उनके 10 सबसे अहम मसाइल हो सकते हैं जिन पे उनको तवज्जो देनी है, और इन्हीं में उनकी सारी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, उनके सारे मसाइल का हल भी यही चीज़ें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो नौजवानों की ज़िम्मेदारी है वो ये कि वो अपना अक़ीदा ठीक करें। उनके पास तौहीद की दौलत होनी चाहिए, इससे बेहतर चीज़ उनके पास कुछ भी नहीं है। सूरह कहफ पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नौजवानों की एक टीम का तज़किरा किया है कि उन्होंने तौहीद कबूल किया और तौहीद की वजह से उन पर बड़ी आफतें आईं, लेकिन कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस्तिकामत का सबूत दिया और हुकूमत वक्त जो उनके खिलाफ थी उसके साथ किसी तरह का वायलेंस, किसी तरह का तशद्दुद, किसी तरह की झड़प उनके में उन्होंने शिरकत नहीं की। तौहीद को कबूल किया और उसी पर वो डटे रहे और सब्र और इस्तिकामत और हिकमत का सबूत दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में उनका तज़किरा किया है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, कि ये चंद नौजवान थे, ये अपने रब पर ईमान ले आए, अपने रब को अपना रब मान लिया। वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उन्हें मज़ीद हिदायत अता की। तो ये नौजवानों का किरदार होना चाहिए कि वो सबसे पहले तौहीद को मुक़द्दम करें। तौहीद से आगे उनके सामने कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आज अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे दरमियान तरह तरह की तंजीमें और तरह तरह की तहरीकें हैं जो नौजवानों को टारगेट करती हैं और उनको सबसे कीमती जो चीज़ है तौहीद, उससे हटाकर किसी और चीज़ में लगा देती है। खिदमत खल्क के नाम पर बहुत सी चीज़ें अंजाम देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तौहीद सबसे पहले होनी चाहिए। अगर तौहीद है तो सब कुछ है, तौहीद नहीं है तो फिर कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है। और याद रखना चाहिए कि शैतान कभी भी उचक लेता है, इसलिए तौहीद पर आकर और तौहीद के मसाइल बराबर सीखते रहना चाहिए, उस पर इस्तिकामत होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तौहीद सीख चुके हैं, अब तौहीद पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। भाई, हम नमाज में खड़े होते हैं और हर रकत में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला। हम ऐसा नहीं कहते सिरात मुस्तकीम तो हमको मिल गया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। बंदों का जो दिल है वो अल्लाह की उंगलियों के बीच में है और शैतान हमेशा वर्गलाता रहता है, इसलिए हिदायत पाने के बाद भी उस पर साबित कदमी की फिक्र करते रहना चाहिए। बाकायदा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, रब्बना ला तुज़िग क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, कि अल्लाह ताला तूने हमें हिदायत दी है, अब हिदायत के बाद कहीं हम गुमराही की तरफ ना जाने पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है, वो दुआ भी करते रहना चाहिए कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को साबित कदम रख अपने दीन पर। तो जो दीन और जो तौहीद हमको मिला है, जो दौलत हमको मिली है, इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए, इसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नौजवानों के लिए दूसरी सबसे अहम चीज़ है इबादत, यानी अल्लाह ताला की इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये बहुत कीमती चीज़ है। तौहीद के बाद इसी का दर्जा है और ख़ास तौर से नौजवानों के लिए बहुत अहम है। नौजवानी में की गई इबादत अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। हमारी ज़िंदगी का ये जो हिस्सा है नौजवानी का, इबादत के लिए सबसे बेहतरीन दौर यही है। सही बुखारी की एक हदीस आपने बार बार सुना होगा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने साए में जगह देगा। अपने साए से मुराद अर्श का साया है, लेकिन अल्लाह इसको अपना साया कहता है, इसको इज़ाफ़त तशरीफ़ी कहते हैं।
کیونکہ وہ سایہ بہت اہم ہے، اس لیے اللہ اس کو اپنا سایہ بولتا ہے. جیسے مسجد کو کہتا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر، محرم کو شہر اللہ اللہ کا مہینہ، ایسے اس سائے کو کہا جاتا ہے ذل اللہ اللہ کا سایہ، حالانکہ وہ عرش کا سایہ ہے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. تو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، یعنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس میں ایک قسم کن لوگوں کی ہوگی؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ رَبِّهِ، وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. آپ سوچیں کہ اس میں بچپن کی عبادت کا ذکر نہیں ہے، بوڑھوں کی عبادت کا ذکر نہیں ہے، نوجوانوں کی عبادت کی، نوجوانی کی عبادت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمر میں عبادت کرنے والوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت وہ مشن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. بہت سارے نوجوان ہمارے بیچ میں ایسے ہیں جن کو اپنا مقصد ہی نہیں پتا، اپنا گول ہی نہیں پتا، ہمیں کیا کرنا ہے کچھ نہیں پتا، ٹائم پاس کر رہا ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے اس کا سب سے بڑا گول، سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اسی کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے. یہ دھرتی، یہ گولا جس پر ہم بستے ہیں، کبھی ہم اس پر نہیں تھے، کچھ اور لوگ یہاں بستے تھے. پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں سے کہا کہ ان کو اس دھرتی پر لینڈ کرانے والا ہوں، ان کو اتارنے والا ہوں یہاں پہ. فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کچھ لوگ رہ چکے ہیں یہاں پہ، بڑا خون خرابہ مچایا، ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرے گا؟ سورہ بقرہ میں پوری تفصیلات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم. پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر جنت میں گئے، پھر پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ان کو اتارا گیا. اللہ کا پلان یہی تھا، اللہ کا مقصد یہی تھا تاکہ یہ اس دھرتی پر عبادت کرے اور بعد میں اللہ کو رپورٹ کریں گے. اللہ کے سامنے ہماری فائل کھلے گی کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. آج سے تقریباً 50 سال پہلے جو ہے امریکہ کے کچھ لوگ چاند پہ گئے تھے، وہاں گئے تھے اور ان کو وہاں کچھ دیر رک کر واپس آنا تھا. ابھی تو پھر کوشش کر رہے ہیں جانے کے لیے وہ لوگ، لیکن اس سے پہلے گئے تھے، کچھ گھنٹے وہاں تھے، پھر واپس آ گئے. وہ چاند کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن چاند پر ان کو لینڈ کرایا گیا تھا ایک مشن پر، ایک ریسرچ کے لیے. آپ بتائیے کہ وہاں اترنے کے بعد وہ کیا کر رہے تھے؟ پکنک بنا رہے تھے، ٹہل رہے تھے، ٹائم پاس کر رہے تھے، ریل دیکھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ بھائی ان کو پتا تھا کہ ہم یہاں آئے ہیں اور جن لوگوں نے ہم کو بھیجا ہے وہ پوری طرح ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں اور ہماری ایک ایک حرکت پر ان کی نظر ہے. بھائی ناسا کے دفتر میں پوری ٹیم ان کو واچ کر رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ایک ایک سیکنڈ پر ان کی نظر ہے، اور ان کو احساس ذمہ داری کہ ہمیں پلٹ کر دھرتی پر جانا ہے، ہم نے ان کو جواب دینا ہے کہ ہم نے یہاں کیا کیا، کیونکہ وہ ایک مشن پر وہاں بھیجے گئے ہیں، وہ وہاں اپنے مشن سے غافل نہیں ہو سکتے. ایسے اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر ہمیں ایک مشن دے کر بھیجا ہے، اور ہماری ایک ایک حرکت پر، ہمارے ایک ایک لفظ کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی رپورٹنگ کا جو سسٹم، جو نظام بنایا ہے، 24 گھنٹے میں 2 بار ہماری رپورٹ اللہ کے سامنے سبمٹ کی جاتی ہے، ایک فجر کے بعد، ایک عصر کے بعد. یہ یومیہ 2 بار ہماری رپورٹ فائل تیار ہوتی ہے. پھر ویکلی رپورٹ بھی پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے سبمٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سالانہ ایئرلی رپورٹ شعبان میں ہمارے پورے سال کی فائل الگ سے بن کے تیار ہوتی ہے. پھر جب ہماری موت ہوتی ہے پوری زندگی کی فائل تیار ہوتی ہے. اتنا مضبوط رپورٹنگ سسٹم ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چاہیں کرے، ایسے ہی آگے دنیا میں ہمارے فرشتے ہمارے ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں. کبھی آپ غور سوچیں کہ ہمارے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کی رپورٹ درج کی جا رہی ہے، بندہ کر کیا رہا ہے. ہمیں ایک ڈیوٹی دی گئی ہے، یہاں ایک مشن پر بھیجا گیا ہے. ہم ایسے ٹہلنے نہیں آئے، ہم یہاں کے نہیں تھے، ہمیں یہاں اتارا گیا اس دھرتی پر، ہم اس دھرتی کے نہیں ہیں.
اس زمین کے پر ہم کو نہیں پیدا کیا گیا، کہیں اور پیدا کر کے یہاں ہم کو اتارا گیا ایک مشن پر، اور ایک دن اللہ کے یہاں لوٹنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے اللہ کے لیے اور وہیں پلٹ کر جانا ہے. جہاں سے ہم کو یہاں اتارا گیا ہے اٹھا کے وہیں پہنچایا جائے گا اور وہاں ہم کو حساب و کتاب دینا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. نوجوان ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کیا کروں کیا کروں، میری لائف کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. ورنہ ایک نوجوان فالتو ادھر ادھر سر کھپاتا رہے گا، اگر وہ عبادت نہیں کرے گا تو اور دنیا کی دوسری نعمتوں سے بھی محروم ہو سکتا ہے. سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی. اللہ کے ابو ہریرہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی جس میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی بات نقل کریں. اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے انسان میری عبادت کے لیے ٹائم نکال. اللہ کیا کہتا ہے؟ میری عبادت کے لیے ٹائم نکال. کہتا ہے کہ املا صدرک غنن و اسد فقرن، اگر میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا تو میں تیرے سینے کو بے نیاز کروں گا، تیرا سارا ٹینشن ختم کر دوں گا، اور تیرا مالی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تیری فقیری بھی دور ہو جائے گی. وَإِلَّا تَفْعَلْ، لیکن اے انسان اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا، تیرے دونوں ہاتھ بزی رہیں گے. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرًا، اور تیرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا. یعنی اتنا کام کرے گا کہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں، اپنے بال بچوں کو دیکھنے کا ٹائم نہیں. یہ مصروفیت کا عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا. آج ہم اپنے سماج میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، خاص طور سے ممبئی میں ایسے لوگ ہیں جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں تو بھی ان کے بچے سو رہے ہوتے ہیں. نصیب نہیں ہوتا بچوں کو ہنستے کھلتے دیکھنا. ہفتے میں ایک دن سنڈے چھٹی ہوتی ہے، اس دن چاہے تھوڑا سا بیٹھ جائیں. یہ لائف ہے، یہ زندگی ہے، یہ بھاگ دوڑ کہ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں. یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کا قہر ہے جو ہم پر برس رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس مسجد کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ نے ہمارے ٹائم کی برکت چھینے، ہمارے پاس اب کسی کے لیے ٹائم نہیں بچا. مرو. ملأت یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا، بزی کر دوں گا. اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں تو کسی کے لیے ٹائم تیرے بعد نہیں بچے گا. یہ اللہ کی وارننگ ہے، یہ اللہ کی وارننگ ہے، اور اس وارننگ کی زد میں ہزاروں لوگ ہیں. تو اس لیے خاص طور سے نوجوان جو رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت بزی لائف ہے، اس کی وجہ یہ کہ تمہارے پاس اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے. اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکلو، پھر دیکھو کیسی برکت. عبادت بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، والدین سے ملاقات بھی ہوگی، حتیٰ کہ جو رشتہ دار نہیں ہے، مسجد میں آنے والے دوست احباب ہیں، ان سے بھی دعا سلام کا ٹائم آپ کو ملے گا. بہت ایسے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن مسجد میں آتے جاتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم رہتا ہے. کوئی بھی ان سے مل سکتا ہے، کوئی بھی بات کر سکتا ہے، کیونکہ مسجد سے ان کا کنیکشن ہے. مسجد میں ایک آدمی آ کے ایک عام آدمی ہو جاتا ہے. یہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہے، یہاں کسی کے لیے کوئی جگہ بک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو نوجوانوں کے لیے زندگی کا جو مقصد ہے وہ کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے پیدا کیا گیا. اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو پوچھے گا، یعنی مرنے کے بعد جو فائدہ ملے گا، خصوصاً نوجوانوں کی جو عبادت ہے اس کو ان کا بہت بڑا بینیفٹ ملے گا اگر اس دور کو عبادت میں گزار دیں. تو یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہماری تیسری بہت اہم ذمہ داری، نوجوانوں کے لیے تیسرا بہت اہم سبق اور تیسری اہم ذمہ داری ہے کہ ان کو تزکیہ نفس پر زور دینا چاہیے، اپنی اخلاقی تربیت پر زور دینا چاہیے. ان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا قد افلح من زکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. اگر سکسس چاہتے ہیں تو اپنا تزکیہ کریں، اخلاقی طور پر اپنے آپ کو سدھاریں. اگر کوئی چیز اسلام نے کہا کہ غلط ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سارے نوجوان
کوئی کام کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، ایک مولانا نے کہہ دیا یہ حرام ہے، تو اب وہ دوسرے مولانا کو دیکھیں گے کہ کون اس کو جائز کر کے دے رہا ہے، اس نے بھی کہا ناجائز ہے، تیسرے کو پکڑیں گے۔ فتویٰ شاپنگ، کہ یہ فتویٰ ہم کو کہاں اویلیبل ہے، یہ مولانا یہ مولانا یہ مولانا، جس نے ہمارے من کی بات کہہ دی وہ ہم نے لے لیا۔ تو بھائی جو گناہ ہے اس کو چھوڑ دو، گناہ کو اسلامائز کرنے کی کوشش مت کرو۔ آپ کسی مولوی کو، کسی مسجد کے امام کو پکڑ کے چائے پلا کے اور اپنا سوال لکھ دو، اس پر اتنا احسان کرو کہ ہمارے والی بول دے، اور کل کرنے لگو بولو مولانا صاحب نے کہا، بلیک میل کر کے اس کے منہ سے اگلوا لو۔ نہیں، اپنے آپ کو جھکاؤ اسلام کے سامنے، اسلام کو اپنے سامنے مت جھکاؤ، اسلام کو اپنے حساب سے مت بناؤ، خود کو اسلام کے مطابق بناؤ۔ ایک روایت مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اس کو پتا تھا کہ زنا حرام ہے، اسلام میں کیا ہے؟ زنا کاری حرام ہے۔ وہ آ کے کیا کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اذن لی بالزنا، اے اللہ مجھے زنا کی پرمیشن دے دیجئے۔ آپ سوچیں، نوجوان آ کے کہتا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے زناکاری کا کوئی راستہ بتا دیجئے، یعنی ہے تو حرام مجھے بھی بتا، لیکن آپ مجھے میرے لیے کوئی الگ راستہ نکالے زناکاری کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فاقبل القوم علیہ فزجروہ، صحابہ کرام دور پڑے، ڈانٹنا شروع کیا کہ یہ کیسی حماقت والی بات کر رہا ہے، یہ زنا کی پرمیشن لینے آیا ہے نبی سے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا چھوڑو بات کرنے تو، بلایا اسے پیار سے بٹھایا، اور اللہ کے سامنے کہا اس سے، کہا کہ اتحبہ لامک، زناکاری کرنا ہے اپنی ماں کے ساتھ کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ ایسے کئی رشتے گنائے اللہ کے رسول نے، سب میں کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے پیار سے سمجھایا کہ تم جس لڑکی کے ساتھ بھی زناکاری کرنا چاہو گے وہ بھی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہے۔ اگر تم اپنی ماں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے، اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے، تو پھر دوسرے کی ماں بہن کے ساتھ تم کیسے اجازت مانگنے چلے آئے؟ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ بات غلط ہے، پھر اس نے اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش نہیں کی، چھوڑ دیا اس کو۔ اللہ سے ہم نے دعا کی کہ اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ آج ہمارے بیچ میں یہ ایک نوجوان تھا، پوری اسلامی تاریخ میں نبی کے دور میں یہ ایک مثال ملتی ہے، لیکن آج ایسی گھر گھر مثالیں موجود ہیں۔ آج ہر محلے کا ایک نوجوان اپنی مسجد کے امام کے پاس آتا ہے، اور ایک سودی کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار میں ملوث ہے، مولوی صاحب ہمارے یہ کاروبار ہے کیسے کروں بتاؤ؟ وہ حلال کروانے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ ایک زنا کو حلال کروانے آیا تھا، اسلامائز کروانے آیا تھا۔ آج کا نوجوان ہر چیز کو کہتا ہے کہ میرے لیے حلال کر کے دو، ہر چیز کو۔ ایسی جگہ جاب کرتا ہے جہاں نماز کا کوئی سیٹ نہیں، مولوی صاحب میں ایسی جگہ جاب کرتا ہوں، نماز کیا کروں؟ ہمیں طریقہ بتاؤ کہ نماز کیا کروں۔ وہ کہتا ہے ہمارے حساب سے نماز کو ڈیزائن کر کے دو، یعنی ہم اسلام کے حساب سے نہیں بدلیں گے، آپ نماز کو الگ پیکج میں ہم کو دو، بڑے دھلے کے ساتھ کہتا ہے۔ یہ نوجوان ہے، نہیں بھائی اسلام آپ کے حساب سے نہیں چلے گا، آپ کو اسلام کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ تو نوجوان کے اندر، آج نوجوانوں میں ہر گناہ کو اسلامائز کرنے کی جو لت لگی ہوئی، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام کو اپنے حساب سے مت بناؤ، خود کو اسلام کے مطابق ڈھالو، اسلام کو فالو کرو۔ مسلم کا مطلب جھکنا ہوتا ہے، جھک جاؤ اللہ کے قانون کے سامنے، اسلام کو مت جھکاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ تزکیہ ہونا چاہیے نوجوانوں کے اندر، گناہوں کا خوف ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اخلاق کی بلندی ہونی چاہیے۔ اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اس لیے نوجوانوں کی اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت کی اونچائی پر ایک محل دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ لیمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق اچھے کر لے۔ تو نوجوانوں کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار اچھا ہو، ان کے اندر تقوی ہے، وہ ایمان اسلام کے آگے جھک جائیں۔ یہ نوجوانوں کی بہت اہم ضرورت۔ اگر ایسا انہوں نے نہیں کیا تو ہر جگہ اپنے من کا فتویٰ لیتے پھریں گے،
اور جو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حال میں ہمارے اس دور میں علماء کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، بیچارہ ڈر کے ہمارے 2 چائے پہ آپ کی منمانی کر دے گا، آپ کی والی بتا دے گا، چھوٹی سی تنخواہ، بال بچے، اور ہر اٹھا سٹا آدمی دھمکی دیتا ہے، ہمارے من کا نہیں کہ مسجد سے نکلوا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اتنا پاور نہیں ہے امام کے پاس، اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیچارہ جو ہے جرات کے ساتھ بات کر سکے۔ میں تو بولتا رہتا ہوں علماء کرام سے کہ بھائی اس دنیا میں تو ذلت کی زندگی جی رہے ہو، ایک معمولی تنخواہ پہ نوکری کر رہے ہو، تو کیا آخرت بھی برباد کر دو گے دوسروں کے چکر میں؟ ارے بھائی بزنس وہ کرے گا، کاروبار یہ نوجوان کرے گا، حرام کام یہ کرے گا، تم کو ایک چونی نہیں دے گا، کاہے اس کی ایک چائے پہ بک رہے ہو؟ صاف کہہ دو یہ حرام، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ناراض ہو یا جو کرنا ہے کرے۔ ارے اس دنیا میں 4 گالی دے دے گا، آپ کو مسجد سے نکلوا دے گا، اللہ کے بندے آخرت تو تمہاری بچی رہے گی۔ لیکن اس کے چکر میں آ کے، اس کے بول بچن کے چکر میں آ کے، اس کے من کا فتویٰ دے دیا، دنیا میں تو پٹ رہا ہے، جوتا کھا رہا ہے، مرنے کے بعد بھی جوتا کھائے گا۔ یہ مولوی کہیں کا نہیں رہے گا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اور یہ مولوی بھی نوجوانوں کی کیٹیگری میں مولوی بھی آتا ہے، تو چاہے یہ عام نوجوان ہو، چاہے مولوی حضرات ہو، ہر ایک کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اسلام کا نمائندہ ہونا چاہیے، اپنے حساب سے نہ فتویٰ مانگنا چاہیے، نہ اپنے حساب سے کسی مولوی کو فتویٰ بنا کے دینا چاہیے۔ جو اسلام ہے اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بھی آ کے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا نا کہ اللہ کے رسول دوسرا قرآن لائیے، او بدل ہوئی، اس کے اندر تھوڑی تبدیلی کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں کر سکتا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، آپ مانو یا نہ مانو، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن قرآن ایسے رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہی جواب ہونا چاہیے ہر عالم کا، کہ آپ کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے، لیکن اسلام یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اخلاقی تربیت ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی ذمہ داری جو نوجوانوں کی ہے، چوتھا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ علم کا ہے، علم دین کا۔ ہر مسلمان پر، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ لیکن آج نوجوانوں کو شیطان نے ایسا بہکا دیا ہے کہ پہلی بات تو وہ علم حاصل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، دوسری بات کچھ لوگوں نے نوجوانوں کو یہ پاٹ پڑھا دیا ہے کہ بھئی آپ نے اگر کالج سے پڑھا ہے، میڈیکل تعلیم حاصل کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، وکالت کی ہے، تو یہ بھی علم ہے۔ اور بہت سارے کالجز کے جو پروفیسر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ جو دینی علم اور دنیاوی علم میں تفریق کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں۔ جانتے ہیں لوگ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ قرآن و حدیث میں علم کی جو فضیلت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی مل جائے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں جو کہا گیا علم حاصل کرو، تو چاہے دین کا علم ہے چاہے دنیا کا علم ہے۔ اب کسی نے دین کا علم حاصل کیا تو وہ بھی عالم ہے، دنیا کا علم حاصل کیا تو وہ بھی عالم ہے۔ تو بھیا جب ڈاکٹر انجینئر سب کو پہلے سے عالم ڈکلیئر کر دیا تو کیا خاک قرآن و حدیث پڑھے گا؟ ہاں، اس کے دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ تو بھی عالم ہے۔ تو اب ایک جو قرآن و حدیث پڑھنے والا وہ بھی عالم ہے، ڈاکٹر انجینئر بھی عالم ہے، تو کیا خاک قرآن حدیث پڑھے گا؟ وہ آلریڈی تم نے عالم کی ڈگری دے دیا اس کو۔ تو یہ غلط فہمی دل سے نکال کے باہر کر دو۔ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے جانتے جو لوگ تھے وہ بہت اس دور کے علوم میں بہت ماہر تھے، خاص طور سے جو زبان کا علم تھا، بلاغت کا علم تھا، فصاحت کا علم تھا، اس میں وہ اتنے ماہر تھے کہ دوسروں کو عجمی بولتے کہ تم گونگے، تمہیں بولنا نہیں آتا۔ لیکن اسلام نے ان لوگوں کو جاہل کہا ہے، حتیٰ کہ اس وقت کے شعراء تھے جو زبان و ادب کے ماہر تھے، ان کو جاہلی شعراء کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، حالانکہ دینی علم نہیں تھا، باقی تو سب کچھ تھا نا، ہر چیز کا علم تھا ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت کے ٹرم میں ان کو جاہل کہا گیا۔ تو اللہ اس کے رسول کی نظر میں اصل علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی نے تعبیر النخل سے منع کیا تھا، تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی کھجور کی پیداوار کم ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ دنیا کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو،
اگر دین دنیا کا علم ایک ہوتا تو اللہ کے نبی صحابہ سے بولتے تم عالم. وہ نبی جن کو صحابہ صبح شام بولتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، وہ رسول کہتے ہیں صحابہ تم عالم. کہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ دنیا کا علم ہے جس میں صحابہ عالم ہے، اور دین کے علم میں اللہ کے نبی عالم ہے. فرق ہے دونوں میں، بہت بڑا فرق ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ کتابیں اٹھ جائیں. یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھائے گا تو علم اٹھ جائے گا. تو علماء کو اٹھا لے گا تو بچے گا کون؟ ڈاکٹر، انجینئر، یہ سب بچے رہیں گے، ان کو نہیں اٹھائے گا. اللہ کو علم اٹھانا ہوگا تو ڈاکٹر، وکیل، انجینئر کو نہیں اٹھائے گا، بقبض العلماء، علماء کو اٹھائے گا. پھر جو بچیں گے وہ جاہل ہوں گے. ڈاکٹر، وکیل، انجینئر یہ فتویٰ دیں گے، لوگ پوچھیں گے، خود گمراہ ہو گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. اس لیے دینی علم دنیاوی علم میں فرق ہے، اس کو سمجھو. ہم سے جو مطلوب ہے وہ دین کا علم ہے. دنیا کا علم، آپ دنیا کا علم بھی حاصل کر سکتے، لیکن دنیا کا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی دینی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. آپ کے لیے نماز کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے، حج کی طاقت ہے اس کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے. اس لیے نوجوان یہ وہم نہ پالے کہ ہم بھی عالم ہو گئے، ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. ایک اور چیز دیکھیں، اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دینی علم دنیاوی علم میں فرق نہیں ہے، ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں. لیکن ایک موقع آتا ہے جہاں وہ خود فرق کر دیتے. کب؟ جب بات آتی ہے وعید کی. قرآن و حدیث میں علماء کے لیے جو وعید، جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. اس میں ایک کون ہوگا؟ مجاہد ہوگا. ایک کون ہوگا؟ اس میں ایک کون ہوگا؟ بہادر ہوگا. ایک مالدار ہوگا اور ایک عالم ہوگا. یہ 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. تو اس میں جو یہ ہے کہ عالم سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، اس عالم سے کون مراد ہے؟ یہ ڈاکٹر انجینئر کہے کہ یہ مسجد والا عالم مراد ہے، مولوی مراد ہے. تو جب جہنم میں زیادہ ہو تو الگ کمیونٹی بن گئی علماء کی، اور جب علم کی فضیلت نہ تو ہم بھی شامل ہیں. جب قرآن و حدیث میں علماء کی فضیلت آئے گی تو یہ دنیاوی تعلیم والے بولیں گے ہم کو بھی شامل کرو، ہمارے پاس بھی علم ہے. اور جب اللہ وعید نازل کرے گا، پھٹکار سنائے گا علماء کے لیے، بولے نہیں یہ مسجد والوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے؟ ہاں. تو بہرحال دینی علم ایک خاص علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. یہ علم سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے. صرف نوجوانوں اس غلط فہمی میں نہ ہو کہ آپ آلریڈی عالم ہو، آپ سیکھو قرآن و حدیث کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سیکھنا چاہیے، تو ان کو ترتیب نہیں معلوم ہوتی. نوجوانوں کو سیکھنا کہاں سے؟ بھائی علم سیکھنے کی ایک ترتیب ہے. وہ ترتیب کیا ہے؟ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، بخاری، مسلم، ترمذی، اس میں جو حدیثیں محدثین نے رکھی نا اسی ترتیب سے رکھی ہیں کہ پہلے یہ سیکھنا ہے، پھر یہ سیکھنا ہے، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، یعنی ایک ترتیب سے. کتاب الطہارہ ہے، یعنی سب سے پہلے کیا سیکھنا وہ سب سے پہلے رکھا ہے. اس لیے اگر نوجوانوں کو پتہ چل جائے دین سیکھنا ہے تو شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ جہاں سے محدثین نے شروعات کی ہے. لیکن ہمارا نوجوان اگر سیکھنے پر آتا بھی ہے تو شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ جس کو محدثین نے جس ٹاپک کو سب سے لاسٹ میں رکھا ہے، جس چیپٹر کو سب سے آخر میں رکھا ہے، وہاں سے وہ شروع کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب الفتن. فتنوں سے متعلق جو حدیثیں ہیں، فتنوں سے متعلق، صحابہ کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی، یہ فتنہ ہے. اس فتنے کو محدثین سب سے لاسٹ میں ذکر کرتے ہیں. اور آج کا نوجوان سیکھ نہیں پاتا، سب سے پہلے وہیں سے سٹارٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے. وہ دین سیکھنے کا مطلب کیا سمجھتا ہے؟ مشاجرت صحابہ، جس کے بارے میں اہل علم نے منع کیا کہ بھئی وہ پڑھنا بھی مت، وہ دین کا حصہ نہیں ہے. دین کا حصہ جو قرآن و حدیث میں ہے، اور وہ چیزیں حدیث کی کتابوں میں ہے لیکن حدیث میں نہیں ہے. وہ دین کا حصہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہے. وہ لڑائیاں دین مکمل ہونے کے بعد ہوئی ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہے. دین کا ٹاپک کلوز ہو چکا ہے عہد رسالت میں، اللہ کے نبی کے دور میں دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اس لیے نوجوانوں اگر دین سیکھنا ہے تو کتاب الفتن سے نہیں، کتاب التوحید سے شروع کرو، کتاب الایمان سے شروع کرو، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، یہ ہونا ہے. لیکن آج ہمارا سارے نوجوان اکثر جن کو بھی تھوڑا سا سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، بس کسی عالم کے ساتھ آ کے یہی بحث، علی حق پر تھے کہ معاویہ حق پر تھے، یہ کیے، وہ اس نے کیا اس نے یہ کیا. ارے بھائی نماز کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کو، روزے کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور وہ بات کر رہا ہے صحابہ کرام پہ. یہ کون سا دین سیکھنا ہوا بھائی؟
تو اگر دین سیکھنے پر بھی کوئی آتا ہے تو اس کو ترتیب جو ہے معلوم ہونا چاہیے. اچھا ایک تیسری مصیبت اور ہے میرے بھائی کہ اگر اسے ترتیب ہی پتہ چل گئی کہ ہاں پہلے توحید سیکھنا ہے پھر نماز سیکھنا ہے, تو کس سے سیکھنا ہے یہ نہیں اس کو پتا. کسی کو اٹھے سٹے کسی کو پکڑ لیتا, ہاں بھائی آپ ہم کو نماز سکھاؤ, نماز کی ٹریننگ دے رہا ہے بندہ, یہ بندہ توحید سکھا رہا ہے, بیٹھ گیا اسے سیکھنے کے لیے. ارے اس کو آتا بھی ہے توحید, اس کو نماز بتانا آتا بھی ہے, کچھ نہیں پتا, کسی کو آپ لے کے بیٹھ گئے سیکھنے کے لیے. قرآن کی تفسیر سیکھنے کا شوق ہے, پکڑ لیا کسی بھی بندے کو, ڈاکٹر انجینئر کو, وہ قرآن سکھا رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس کو اپنی مجلس شورا میں رکھتے تھے, وہ صرف 15 سال کے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا, کلمہ تدخل هذا الفتى, کہ اس نوجوان کو اس گروپ میں کیوں رکھ رہے ہیں بھائی, مشائخ بدر ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں, آپ اس میں عبداللہ بن عباس کو کیوں بٹھا رہے ہیں, صرف 15 سال کا بچہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا, اذا جاء نصر اللہ, یہ جو صورت ہے, کہ اس صورت میں اللہ نے پیغام دیا, پیغام کیا ہے؟ وہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے نا, کسی کے پاس جواب نہیں تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی جواب میرے دل میں بھی ہے. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف جو اعتراض کر رہے تھے کہ اس بچے کو یہاں کیوں بٹھائے, جب پتا چلا کہ یہ چھوٹا بچہ قرآن کا اتنا ماہر ہے, تو پھر اگلے دن سے اس بچے کو استاد بنا لیا اور قرآن پڑھنے لگے. عبداللہ بن عباس خود کہتے, صحیح بخاری میں ایک دوسری حدیث ہے, کہتے کنت اقرئ رجالا من المہاجرین منہم عبد الرحمن بن عوف, کہ میں مہاجرین صحابہ کو قرآن پڑھاتا تھا, اس میں عبد الرحمن بن عوف تھے. یہ بچہ استاد ہے صحابہ کا. یہ مہاجرین صحابہ بہت بڑے بڑے ہیں, عمر میں بڑے, مقام میں بڑے, سب میں بڑے, لیکن یہ بچہ ان کا استاد ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا متخصص ہے, ایکسپرٹ ہے قرآن میں. اللہ کے نبی نے خصوصی دعا دی تھی عبداللہ بن عباس کو کہ اللہ انہیں قرآن کا علم عطا فرمائے. پتہ کیا چلا کہ صحابہ قرآن کے ماہر سے سیکھتے تھے. ایسا نہیں کسی کو پکڑ لیا ہم کو قرآن سکھاؤ نا, یہ عبداللہ بن عباس صحابہ کے استاد تھے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ قرآن کی تفسیر شروع کرتے تھے نا صبح, تو عشاء تک تفسیر ہوتی تھی ان کی. ایسے صحابہ ایسے بیٹھے رہتے تھے سامنے. ہم لوگ تو 1-2 گھنٹے میں اکتا جاتے ہیں نا تقریر میں, وہ پورے دن کا کورس چلتا تھا عبداللہ بن عباس کا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. بلکہ وہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھتے تھے تاکہ پروگرام خوبصورتی سے چلے. یعنی ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھتے تھے مسجد میں, اور پھر عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ پڑھتے تھے. بیچ کے پورے ٹائم میں صرف قرآن کی تفسیر ہوتی تھی اور صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے. اس کو کہتے ہیں قرآن سیکھنا. سیکھنے کا شوق ہے تو ماہر سے سیکھا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ایسے بیٹھتے لوگ نہیں. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی, نوجوانوں کا مسئلہ یہ کہ کبھی وہ سیکھنے پر آتا بھی ہے تو چوز نہیں کر پاتا کس سے سیکھنا ہے, کسی سے بھی سیکھنا شروع کر دیتا. تو سیکھنا چاہیے ہر فن کو اس کے ماہرین سے سیکھنا چاہیے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ جب اس طرف آتے ہیں نا کہ ماہر سے سیکھنا چاہیے, تو اس میں اتنے اسمارٹ بن جاتے ہیں کہ اتنے ماہر کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی پڑھانے والا ہے ہی نہیں. یعنی اس میں بھی ایک انتہا کو پہنچ جاتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ ہر ایک کو پکڑ کے سیکھتے ہیں, یہ بھیا تو ہم کو قرآن پڑھا دے, حدیث پڑھا دے. اب ان کو پکڑ کے سمجھانا ہوتا ہے, او بھیا سب سے نہیں سیکھا جاتا ہے. اچھا خاص لوگ سکھانے والے ہوتے ہیں, پھر وہ فلٹر کرنا شروع کرتا ہے, سارے ہندوستانیوں کو رد کر دیتا ہے. اب پوری دنیا میں 2-3 لوگ سکھانے, باقی کوئی سکھانے لگا ہی نہیں. یہ بھی گمراہی ہے بھائی, یہ بھی گمراہی ہے کہ آپ سب کو جو ہے خارج کر دو. تو یہ نوجوانوں کا علم کو لے کر یہ مسئلہ ہے. تو نوجوانوں کو علم سیکھنا چاہیے, علماء سے سیکھنا چاہیے, اور علماء کی قدر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. نوجوانوں کا ایک 5واں مسئلہ ہے مال کا مسئلہ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں 2 طرح کے نوجوان ملیں گے آپ کو. کچھ نوجوان جب ادھر ادھر فلاپ ہو جائیں گے, کوئی ہاتھ پیر نہیں چلے گا, کوئی کاروبار ڈھنگ کا نہیں ملا, جاب نہیں ملی, تو اپنے تقوی کا گن گائیں گے, ہم دنیا کمانے نہیں آئے, ہم کو مال نہیں چاہیے, اللہ اللہ کریں گے وہ. اور جن کو کہیں راستہ مل گیا وہ حلال و حرام کی تمیز کھو دیں گے, دنیا کے پیچھے دوڑ پڑیں گے. یہ دونوں طریقہ غلط ہے. ایک نوجوان, اس کے سر پہ ذمہ داری ہے, اس کو شادی کرنا ہے, اس کو پریوار دیکھنا ہے, تو اسے پیسہ حاصل کرنا, پیسہ کمانا
یہ اس کے لیے ضروری ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بڑھ سکتا. ایک نوجوان کو کسی کا بوجھ نہیں بننا چاہیے. اس کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ ہم دوسروں کا سہارا بنے، نہ کہ ہم کسی کا بوجھ بنے. ہر نوجوان یہ سوچ لے تو ابھی قوم کتنی ترقی کرے. لیکن بہت سارے نوجوان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، کسی کو اس کا بھائی پال رہا ہے، کسی کو اس کا باپ پال رہا ہے، کسی کو اس کا بہنوئی پال رہا ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے. لڑکیوں کی شادی کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا. بہت ساری لڑکیاں بھاگ جاتی وہاں غیر مسلموں کے پاس، کیونکہ وہ سیٹل ہے، اس کے پاس جاب ہے، نوکری ہے. ہم کہتے ہیں مشرک کے پاس بھاگ گئی. صحیح بات ہے، مشرک کے پاس نہیں جانا چاہیے. اور اصلاح معاشرہ پہ ہم تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں تقویٰ ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے. لیکن اصلاح معاشرہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ نماز کی طرف لوگوں کو لے آؤ، وہ تو ضروری ہے. اصلاح معاشرہ یہ بھی ہے کہ جو وجہ بنتی ہے فساد کی، اس وجہ کو ختم کرو. ٹھیک ٹھاک نوجوان اویلیبل نہیں ہے، ہماری لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ہمارے ساتھ شادی کرنے کی تیار نہیں ہے. تو نوجوانوں کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا تاکہ تمہاری قوم کی لڑکیاں تمہیں چوز کریں، تمہیں سلیکٹ کریں، تمہارے ساتھ رہ سکیں. لیکن ایسے نکما کہ دن بھر گٹکا کھاؤ گے، رات بھر جاگو گے، دن بھر سو گے، کون تم سے شادی کرے گا؟ اس لیے کہ تمہارا نام مسلمان ہے. تو یہ نوجوانوں کی بہت اہم ضرورت ہے کہ خود کو اپنے پاؤں پر کھڑے کریں، خود کو اس قابل بنے تاکہ ایک بہن کی عزت بچا سکے، اس کے لیے صحیح شوہر بن سکے. یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. اور اگر دولت کمانے کی رائے پر نکلے تو حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے. اور مال کو کمانے میں، حلال مال کو کمانے میں کسی طرح کی شرم نہیں ہونی چاہیے. بھیک مانگنے میں شرم آنی چاہیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں شرم آنا چاہیے. حلال کاروبار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی لکڑیوں کا گٹھر پیٹھ پہ لا دے اور یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جائے، بیچے اور پیسہ کمائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ اللہ کے نبی لکڑیوں کی مثال کیوں دی؟ ابھی جیسے میں یا آپ لکڑیوں کا گٹھر باندھے اور اسے چار آدمی کے سامنے گزرے ہیں تو دیکھنے والوں کو کیسا لگے گا؟ یہ کون سا کام کر رہا ہے نا؟ نبی کہتے ہیں یہ ذلت اچھی ہے اس بات سے کہ ہاتھ پھیلا دو، ابا دے دو، بھیا دے دو، فلانے دے دو. یعنی آپ کمانے کھانے کے لائق بن گئے اور بھیک مانگ کے آپ گزارا کر رہے ہو. نبی فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ کوئی بھی کام کر لو، چھوٹا موٹا بزنس کر لو، نوکری کر لو، لیکن اپنے ہاتھوں کی کماؤ. نوجوانوں کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ خود کمائیں اور لوگوں کا بھلا کریں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور آپ سے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے پاس خرچ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی ان کو دیتے ہیں، اس کے بعد وہ گھر آتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، پھر ختم ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر دوبارہ مانگنے آتے ہیں، اللہ کے نبی دوبارہ دیتے ہیں. وہ گھر جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر تیسری بار آتے ہیں، اللہ کے نبی کچھ دے دیں. اللہ کے نبی تیسری بار بھی دیتے ہیں، لیکن تیسری بار دینے کے بعد نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مال بہت ہرا بھرا ہے، بڑا پرکشش ہے. من اخذہ بسخاوت نفس، جو عزت کے ساتھ اس کو لے گا، سخاوت نفس سے لے گا، محنت سے کما کے لے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. ومن اخذہ باشراف نفس، بخاری کے الفاظ ہے، جو مانگ کر لے گا، دوسروں کا دیا ہوا لے لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی برکت نہیں دے گا. کالذی یاکل ولا یشبع، وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو کھائے گا کبھی اس کا پیٹ نہیں بڑھے گا. اور فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ اونچا ہاتھ یہ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ بھائی آپ مانگ مانگ کے لے جا رہے ہو، آپ کو کوئی پرابلم ہے، دقت ہے، ایک بار ہو گیا، دو بار ہو گیا، لیکن بار بار جبکہ آپ کے پاس ہاتھ پاؤں سلامت ہے، سب ٹھیک ہے، یہ مناسب نہیں. اللہ کے نبی نے دینے سے منع نہیں کیا، دیا. وہ اس کے بعد آتے پھر بھی اللہ کے نبی دیتے، اللہ کے نبی واپس نہیں کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے وہیں اللہ کے نبی کے سامنے قسم کھائی کہ اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتا، آج کے بعد کسی کا دیا ہوا نہیں لے سکتا.
यहाँ तक कि मैं दुनिया से चला जाऊं, और अल्लाह के नबी की वफात तक किसी का दिया हुआ नहीं लिया। वफात रसूल के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का दौर आया, बैतुल माल थोड़ा मजबूत हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजीफे जारी किए, इनको भी बुलाया, कहा ये तुम्हारा हिस्सा। उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा। कहा क्यों? कहा मैंने अल्लाह के नबी के सामने कसम खाई है कि मैं किसी का दिया हुआ नहीं ले सकता। भाई उनको बताया गया कि ये तो सरकारी अतिया, ये तो हुकूमती अतिया, ये तो भीख तो है नहीं, ये तो हक है आपका। लेकिन कहा कुछ नहीं, जब मैंने नबी के सामने वादा किया दिया हुआ नहीं ले सकता तो नहीं ले सकता, नहीं लिया उन्होंने। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में बैतुल माल और मजबूत हुआ, आपने सबको बांटा, इनको भी बुलाया, इन्होंने फिर वही जवाब दिया मैं नहीं लूंगा। उमर रजी अल्लाह तआला ने साहबे कराम को कई लोगों को इकट्ठा करके समझाया, लेकिन लेने से साहबी ने इनकार कर दिया, और हकीकत में आखिरी सांस तक किसी का दिया हुआ नहीं लिया। और जब खुद से कमाना शुरू किया, अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि गरीब तो गरीब, ये मालदारों की मदद करने पहुंच जाते थे। जुबैर रज़ी जंगे जमल में शहीद हुए, कर्जा उनका था अच्छा खासा, इनको पता चला तो पहुंच गए अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास, कहा बेटा तुम्हारे भाई हमारे दोस्त थे, तुम्हारे अब्बा हमारे दोस्त थे, और सुना है कि कर्जा था, मुझे बताओ कितना मैं अदा करूंगा। बताइए, एक वक्त था कि मांग मांग के पैसे घर चला रहे थे, अब वक्त ऐसा आया कि हुकूमती अतिया भी रिजेक्ट कर रहे हैं, और गरीब तो गरीब मालदार के घर पे कोई प्रॉब्लम सुना पहुंच गए, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ये सोच होनी चाहिए नौजवान की कि वो लेने वाला नहीं बल्कि वो देने वाला बने। और हमेशा याद रखें कि ऐसी नौबत ना आने पाए कि आपको हाथ फैलाना पड़े। आप ऐसा काम ना करें, बहुत सारे लोग हैं ना नौजवान जो मस्जिद के कामों में, दावत के कामों में दिन रात लगे रहते हैं बड़े शौक से, और उस चक्कर में घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। ये ठीक नहीं मेरे भाई, दीन का काम करने वालों को भी अल्लाह ने पैदा किया है, वो अपना काम करेंगे। आप पहले अपने घर पे फोकस करो, अपने बाल बच्चों का पेट भरो, उनका पेट भर जाए फिर अल्लाह ने आपको दिया, आओ दीन का काम करो, दुनिया भर को खैरात बांटो। सही बुखारी की हदीस है, खैरुस सदक़ती अन ज़हर गिना, बेहतरीन सदका वो है जो सदका देने के बाद आदमी खुशहाल बना रहे। ऐसी खैरात जिसको, जो खैरात देने के बाद खैरात देने वाला खुद कंगाल हो जाए, ऐसी खैरात अल्लाह को पसंद नहीं है। ऐसी खैरात अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है जो खैरात देने के बाद खुद कंगाल हो जाए। तो नौजवानों को ऐसी जगह अपना टाइम, अपना वक्त और एनर्जी एनर्जी सर्व नहीं करने चाहिए, भले वो नेक काम हो, कि इसकी वजह से वो कंगाल हो जाए और भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। पहले अपने पांव मजबूत करो, दौलत कमाओ, पैसे कमाओ, फिर टाइम निकालो, आओ दिन के राह में काम करो। लेकिन ऐसा नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को समझाता रहता हूँ, कोई मालदार है, बिजनेस कर रहा है, लोग उसको प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे, आओ प्रोग्राम होने वाला, बैठो हमारे साथ, चलो घूमो फिरो। अगर वाकई उसके पास टाइम, फ्री टाइम, अच्छी बात है, लेकिन उसका कारोबार नुकसान करके, भाई उसकी पैसे का ताउन लो, आप कारोबार करने दो, पैसे मांगो उससे वो कि भाई आपको अल्लाह ने दिया है, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप इसमें डोनेट करो। लेकिन उसको उठा के उसकी दुकान से लाके यहाँ बैठा दो और उसका बिजनेस नुकसान हो और वो खुद भीख मांगने पर आ जाए, ये तरीका ठीक नहीं है। तो नौजवानों, हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि पहले फैमिली फर्स्ट है, आपके बच्चे पहले, वो आपके ऊपर वाजिब है। ये दावत तबलीग आप पर वाजिब नहीं है, लेकिन फैमिली को, बच्चों को खिलाना पिलाना आप पर वाजिब है। आपने नमाज रोजा के मुताबिक इल्म हासिल कर लिया, आपके लिए काफी है। अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कि फला जगह फला प्रोग्राम में आपने मदद क्यों नहीं किया, लेकिन आपका बच्चा भूखा है, आपकी बीवी परेशान है, उसका हक आपने अदा नहीं किया, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी की हदीस है, अपना तो जाने दो, अल्लाह ने उनको बहुत पैसा दिया था, वो कहते अना जुमाल, अल्लाह के नबी मैं मालदार आदमी हूँ, मुस्लिम की रवायत है, बुखारी की भी रवायत, और ला यरिसुनी इल्ला इब्नतुन ली, और मेरी वारिस सिर्फ एक बेटी है, बाकी कोई नहीं है। कहा सिर्फ एक बेटी और बहुत पैसा अल्लाह ताला ने दिया है। तो मैं चाहता हूं कि अपने माल का 2/3 हिस्सा अल्लाह की राह में दे दूं। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, है ऐसा मत करो। उन्होंने कहा कि अच्छा आधा अल्लाह की राह में दे दूं, अल्लाह के नबी ने कहा आधा भी मत दो। कहा अच्छा 1/3, 1/3 दे दूं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि 1/3 दे सकते हो, लेकिन वसुलुसु कसीर, ये भी बहुत ज्यादा है। अंतर जवरसता,
کأغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکفف الناس، کہا کہ تم اپنے وارث کو یعنی تمہاری جو بیٹی ہے اسے خوشحال چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ کل وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا کہ تم نے پیسہ کمایا ہے، تمہارے بچے ہیں، اس کا حق زیادہ ہے۔ یہ صدقہ خیرات کب کرتے؟ جب دولت کی جو ہے آندھی بہ رہی ہو، دولت کا سیلاب آیا ہوا ہے، آپ کی تجوری بھری ہوئی تو ٹھیک ہے، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ کرام ہے، خرچہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کو تو نہیں روکا، دوسرے صحابہ کرام کو نہیں روکا، لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیٹی ہے اور اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ، اللہ کی راہ میں مت دو۔ تو نوجوانوں کے اندر احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کا خرچہ آپ کے کندھوں پر ہے، آپ پہلے وہ ذمہ داری نبھاؤ۔ آپ اپنے آپ کو ایسے فری مت سمجھو کہ فیملی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ احساس کتنی گھروں میں میرے بھائیوں اتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اس کی بیوی بھاگ جاتی ہے، شوہر دھیان نہیں دیتا ہے، کسی اور سے تعلقات شروع ہو جاتے ہیں، طلاق، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اس ہے کیونکہ آدمی مینج نہیں کر رہا اس کو، تو اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے۔ تو پیسہ اس دور میں سانسیں بہت مہنگی ہیں، کسی دور میں ہوتا تھا صرف پیٹ کا مسئلہ رہتا تھا، پیٹ بھر جائے قصہ ختم، لیکن آج صرف پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آج گھر میں لائن لگی ہوئی خرچے کی۔ آپ اگر رینٹ پہ ہیں تو مکان کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، ٹریولنگ کا پیسہ دینا ہے، اسکول کی فیس دینی ہے بچوں کو، اور سب سے بڑا خرچ جو کمر توڑ دیتا ہے میڈیکل ایکسپینسز ہے۔ یہ پہلے نہیں تھا یہ سب، اب اتنے بڑے خرچ ہو گئے۔ اب آپ ذمہ داری نہیں نبھاؤ گے تو آپ کی بیوی آپ کے پاس رہے گی، چھوڑ کے بھاگ جائے گی، وہ آپ کے بچے آپ کو گالیاں دیں گے۔ تو آپ کو اللہ نے جوانی دی ہے، اس کو چھونک دو اپنے بال بچوں کے لیے، قربان کر دو اپنی فیملی کے لیے، اور اس کے بعد حوصلہ اتنا بلند ہو کہ فیملی کے ساتھ قوم کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی، دین کے لیے بھی یہ جو ہے ذمہ داری ہونی چاہیے نوجوانوں کی۔ ایک اور چیز ہے، میں آگے بڑھوں گا کہہ کے کہ بہت سارے نوجوان بہت سارا فضول خرچی یعنی پیسہ کماتے بھی ہیں تو شو آف کے چکر میں، دکھانے کے چکر میں پیسہ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ کسی کو اچھا، مصیبت یہ ہے کہ دکھاتا بھی ہوئی جس کے پاس کم ہوتا ہے، جو حقیقی دولت مند ہوتا ہے نا کبھی نہیں دکھاتا ہوگا نا۔ تو بلا وجہ کار خرید لینا، بلا وجہ 2-4 بائک لے لینا، مہنگی مہنگی موبائل لے لینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنی فیملی کو دیکھو، اپنے بچے کی پڑھائی لکھائی پہ دھیان دو، اپنی ترقی پر دھیان دو۔ اللہ نے بہت نوازا ہے تو ٹھیک ہے آپ خرید لو، لیکن آپ کی اپنی کمائی سے زیادہ، اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرو، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامہ ثوبا مثلہ، اور ایک روایت میں ثم تلہب فیہ النار، کہ جو شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس میں آگ بھڑکا دے گا، یعنی آگ کا لباس اس کو پہنائے گا۔ شہرت کا لباس کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے، شو آف، دکھاوے کے لیے لباس، دکھاوے کے لیے گاڑی، دکھاوے کے لیے یہ نہیں۔ یہ اگر دکھاوے کے لیے، ایک ہوتا ہے شکرانے نعمت کے طور پر، اللہ نے آپ کو بہت نوازا، ارب پتی ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس گاڑی ہے، بگلا ہے، نو پرابلم، یہ دکھاوا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے۔ لیکن آپ ایک معمولی سیلری ہے، معمولی آمدنی ہے، اور اتنے بڑے بڑے آپ جو ہے گاڑیاں لے رہے ہو، اتنے بڑے بڑے موبائل لے رہے ہو، یہ شہرت ہے، یہ منوانا ہے کہ ہم یہ ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے کپڑے آگ بن جائیں گے قیامت کے دن اس کے جسم کے لیے۔ اس لیے نوجوانوں اس چکر میں مت پڑو، ہم سب کو اپنی حد میں، اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، چھٹی ذمہ داری میرے بھائیوں نوجوانوں کی معاشرتی زندگی، یعنی سماج میں کہاں کیسے رہنا ان کو پتا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کہیں بھی جا کے بچ جاؤ، کہیں بھی جا کے آپ نے فلیٹ لے لیا، آپ نے گھر لے لیا، نہیں، آپ دیکھو ایریا کون سا ہے، کس ذہنیت کے لوگ رہتے ہیں، مسلمان ہیں کہ نہیں، وہاں مسجد ہے کہ نہیں، ہمارے ہم مزاج لوگ ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر جگہ جا کے آباد ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے، خاص طور سے آج کے حالات میں تو اور بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ جو صحبت ہے نا، لوگوں کا جو مزاج ہے، جو جگہ ہے، یہ بھی آپ کے نیک بننے میں تعاون کرتی ہے۔ وہ حدیث ہے نا صحیح مسلم کی، ایک بندے نے 99 قتل کیا تھا، پھر ایک سے مسئلہ پوچھنے آیا، اللہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ کہتا نہیں معاف کرے گا، اس کو بھی مار ڈالا۔ پھر لوگوں نے کہا جا کے کسی عالم سے پوچھو، تو عالم سے جا کے پوچھا تو عالم نے کہا کہ اللہ تجھے معاف کرے گا، لیکن کیا کر، یہ جگہ چھوڑ دے، یہاں سے ٹرانسفر ہو جا، کہیں اور چلا جا، یہاں تو سدھر نہیں سکتا۔ ہاں، وہ عالم تھا، اپنے آپ کو کسی طرح مینج کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے سجج کیا کیا، یہ لوکیشن ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو میرے بھائی، ہم کو کہاں رہنا ہے، کون سی جگہ ہمارے لیے مناسب ہے، یہ بھی سوچ سمجھ کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔
ایسی جگہ رہیں جہاں رہنے سے ہمارے دین پر آنچ نہ آئے، ہماری نماز ہوتی رہے، ہمارے روزے ہوتے رہیں، ہمارے بچے صحیح اسکول میں جاتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ آباد ہو جائیں کہ وہ کلچر آپ کے فیملی کا پورے دین کا ستیہ ناش کر دے. تو اس لیے لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ جو ہے وفات کے وقت کیا کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، بڑے پرابلم میں تھے، تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ تم وہاں سے الگ نہیں ہو سکتے تھے؟ کائیں وہاں پڑے رہے تم جہاں کچھ نہیں کر پائے؟ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا چاہیے جہاں اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے. اس لیے ایسی جگہ رہائش ہونی چاہیے جہاں اچھے لوگ ہوں. بری صحبت والوں سے اجتناب کرنا چاہیے. خصوصی حدیث اللہ کے رسول کی، برے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھو. نوجوانوں کے جو ساتھی ہوتے ہیں نا، ان کے بگاڑنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. خاص طور سے جو بیڑی سگریٹ کی عادت ہے، نشے کی عادت ہے، یہ دوستوں کی دین ہوتی ہے. اس لیے بری صحبت سے ہمیشہ جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. اور دوسروں کی نکالی سے بھی. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. آپ اگر دوسروں کے کلچر میں رہو گے تو ان کی کلچر کو اڈاپٹ کرو گے، ان کی کاپی کرو گے. مسلمانوں کے بیچ میں رہو گے، مسلمانوں کا انداز، مسلمانوں کا لباس، مسلمانوں کا چال چلن، یہ تم پر رہے گا. غیروں کے ساتھ رہو گے، ان کا چال چلن، ان کی چھاپ تم پر آ جائے گی. اس لیے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. 7واں مسئلہ جو نوجوانوں کا، وہ شرم و حیا کا ہے. ان کے اندر حیا ہونا بہت ضروری ہے. حیا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اپنی حیا کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور عورتوں کے فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، آج دیکھیے، آج دنیا میں جرائم کی بہت بڑی تعداد کا تعلق اسی حیا سے. شراب اور عورتوں کی عزت لوٹنا، پھر ان کا مرڈر کر دینا، معصوم بچیوں کی عزت تاتار کر دینا، یہ کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں. اس کی وجہ کہ آدمی کے اندر حیا نہیں ہے. اس کی ٹریننگ نہیں ہے کہ اپنی حیا میں کیسے رہے، اپنی شہوت کو کیسے کنٹرول کرے. اسلام نے سکھایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے فرماتے ہیں کہ یا معشر الشباب. کس کو کہہ رہے ہیں؟ بچوں کو، بوڑھوں کو نہیں کہہ رہے ہیں. اے نوجوانوں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے، پہلی فرصت میں شادی کر ڈالے. اپنے اندر حیا پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وقت ہوتے ہی اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ شادی کر سکو، اور پہلی فرصت میں شادی کرو. آج ہمارا نوجوان 30-35 سال کا ہو گیا، شادی ہی نہیں ہو رہی. عجیب بات ہے. یعنی اس کا جو جوانی کا جو اہم وقت ہے وہ چلا گیا، اور شادی ہی نہیں کیا بندے نے. جیسے ہی وقت ہو جائے، ایک نوجوان کو اتنی محنت کرنا چاہیے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کہ وہ شادی کر ڈالے. نبی فرماتے ہیں جو شادی کی طاقت رکھ کے کر ڈالے. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. کیونکہ شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے اور عزتوں کو محفوظ کر دیتی ہے، شرمگاہوں کو محفوظ کر دیتی ہے. یہ شادی کا بینیفٹ ہے. شادی شدہ بندہ ہے تو کافی حد تک کنٹرول میں ہے وہ، بشرطے کی شادی بھی اچھی نیت سے اس نے کیا ہو. سنن نسائی کی روایت ہے نا کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، کہ 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے. اس میں سے ایک الناکح، وہ شادی کرنے والا، یرید العفاف، جو شادی کرتے وقت نیت رکھے کہ میں شادی کر رہا ہوں تاکہ میری عزت بچی رہے، میں لڑکیوں کے چکر میں برباد نہ ہونے پاؤں. تو کہتے ہیں نا، جیسی نیت ویسی برکت. ہم لوگ شادی کرتے کیوں شادی کرتے ہیں؟ ابھی بہت سارے نوجوانوں سے پوچھو شادی کیوں کرتے ہیں، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ دنیا شادی کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. یا جواب کیا ہوگا؟ عمر ہو گئی اس لیے شادی کرتے ہیں. حالانکہ صحیح جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہم شادی کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کیا جواب ہے؟ ہاں، کیا اچھی رہے، عزت بچی رہے. وہ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کا حکم نہیں سنا ہے ابھی؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. ہم شادی اس لیے کرتے، ہمارے نبی کا آرڈر ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے. یہ سب سے پہلی وجہ شادی کرنے کی ہماری. کیوں؟ نبی کا حکم ہے، اپنے نبی کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے شادی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سماج کی پرمپرا ہے، یہ نہیں کہ سب لوگ ہماری عمر ہوگی، نہیں، ہمارے نبی کا آرڈر ہے اس لیے ہم شادی کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر تاکہ اس کے ذریعے جو بینیفٹ نبی نے بتایا ہے کہ عزت محفوظ رہتی، وہ ہم کو ملے. نبی کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں، اور نبی نے جو بینیفٹ بتایا ہے اس کی امید رکھتے ہوئے ہم شادی کرتے ہیں. یہ نیتیں بہت بڑا اثر رکھتی ہیں میرے بھائی. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات.
کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے برکت ہوتی ہے. آدمی شادی کرتا ہے کیوں؟ اور نان مسلم بھی شادی کرتا ہے. ہمارے سماج کا کلچر ہے. لوگ کہیں گے عمر ہو گئی شادی نہیں, کیسے شادی کریں؟ تو کیا برکت ہوگی شادی میں؟ ایسی شادی تمہاری کیا عزتیں بچائیں گی؟ شادی کر کے بھی لڑکیوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے. لیکن اگر اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے شادی کی عمر ہوگی شادی کریں گے, اور اللہ کے نبی نے کہا اس شادی سے عزت بچاؤ, ہم عزت بچائیں گے, یقین مانو اللہ بڑی برکت دے گا, عزت محفوظ رہے گی. اس حسن نیت کے ساتھ شادی کرو. ابھی تک اس نیت سے شادی نہیں کی, آج یہ نیت بنا لو کہ ہم شادی کر چکے, انشاءاللہ اس شادی کے ذریعے اپنی عزت کو محفوظ کریں گے, اللہ تعالیٰ برکت دے گا, اللہ تعالیٰ عزتیں بچائے گا. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے بھائی. اس لیے اللہ کے رسول نے جو ابھی میں نے حدیث سنائی تھی نا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, اس میں ایک نوجوان وہ ہوگا جو عبادت میں زندگی گزارے. ایک اور نوجوان کا ذکر ہے. کیا؟ ایک نوجوان کا ذکر ہے کہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ, کہ ایسا شخص جس کو کسی عورت جو حسین ہے اور مالدار بھی ہے وہ بلائے برائی کے لیے, اور نوجوان کیا کہتے, انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا ڈر, میں نہیں آؤں گا. یہ بہت بڑی بات ہے. عورت کوئی بدصورت نہیں ہے, حدیث میں کیا مینشن ہے, خوبصورت عورت پلس مالدار بھی ہے, اور کیا چاہیے. اب ایسی عورت کسی کو بلائے کوئی بچ پائے گا؟ بڑا مشکل ہے. لیکن حدیث کہتی ہے یہاں بھی تم کو بچنا ہے, نوجوانوں کو یہاں بھی اس کے فریب میں نہیں آنا ہے. اس درجے ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے نوجوانوں کی. تو یہ جو شرم و حیا مسئلہ نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ. نوجوان بہت ساری جگہ محنت کرتا ہے, ٹائم پاس کرتا ہے, لیکن اب جس عمر میں آ چکا ہے اس کے اندر شہوت آ چکی ہے, اسے کیسے کنٹرول کرے, اسے کیسے مینج کرے, اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں اس کے پاس, کوئی درس نہیں اس کے پاس. یہ بہت ضروری ہے کہ شرم و حیا کو کنٹرول میں رکھے ہو. آگے بڑھتے ہیں. 8ویں بات, میں 2 باتیں اور پیش کر کے بات ختم کروں گا. 8ویں چیز اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے نوجوانوں کے لیے, وہ نشہ ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان نشے کے شکار ہو کر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. اور نشہ یہ وہ خطرناک چیز ہے میرے بھائی, ایک بار لت پڑ گئی تو اس کا چھڑانا بہت مشکل ہے. ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل بہت ہے. اس لیے والدین کی ذمہ داری پڑتی ہے پل پل نظر رکھیں, خاص طور سے چھوٹے بچے, ان کو چھوٹا مت سمجھو. کسی غلط بچے کے ساتھ اٹھنا بیٹھا ہوا, کب پڑیا پکڑا دیا آپ کو پتا نہیں چلے گا. اس لیے بہت سخت نظر ہونی چاہیے والدین کی. آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. والدین ایک بار اگر 2-3 مہینے نشے میں پڑ گیا, آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. وہ پتہ نہیں, آپ افسوس کرو گے کہ یہ میرا بیٹا ہے, کون ہے یہ, کاش یہ نہ ہوتا. اس لیے اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے بھائی. ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ان کے بچے برباد ہو جائیں, کسی لائق نہ رہیں. یہ نوجوان ہی ہماری قوم کا سرمایہ ہے, ہماری قوم کی طاقت ہے. انہی کو اگر کمزور کر دو گے ہماری قوم کی کیا حیثیت رہے گی. تو یہ نشہ سب سے بڑا زہر ہے ہمارے قوم کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے. اس لیے اس سے بچاؤ. اسلام نے تو واضح طور پہ کہا کل مسکر حرام. بھائی کسی مذہب کے پاس ایسی ہدایات نہیں ہے. وہ تو آج جو ہے ٹیکنیکل طور پر دنیاوی طور پر بتاتے ہیں غلط غلط ہے. ہمارے تو مذہب میں شامل ہے, ہمارے تو دین میں شامل ہے, کس کو گنجائش نہیں ہے. ہمارے دین میں شامل ہے کہ گنجائش نہیں ہے نشہ ور, کوئی بھی نشہ, کل مسکرین, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے خلیفہ, وہ خاص طور سے کہتے تھے اجتنبوا الخمر, شراب سے بچو, فإنها ام الخبائث, کیونکہ یہ خبیث چیزوں کی جڑ ہے, بہت گندی چیز ہے. حقیقت میں ہر نشہ گندی چیز ہے, حتیٰ کہ جو سب سے چھوٹے درجے کی سگریٹ بیڑی پی لے وہ بھی خبیث ہے. اس کے خبیث ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی باتھ روم میں بھی بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے. باتھ روم میں کوئی چاول کھاتا, کسی کو سموسہ کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے باتھ روم میں؟ ہاں, کوئی مٹھائی کھائے گا باتھ روم میں, لیکن بیڑی پیتا ہے, سگریٹ پیتا ہے. پوچھ لو, یقین نہ ہو تو, جتنے لوگ سگریٹ پی اور باتھ روم میں پیتے رہتے ہیں. اس سے پتا چلا بتا گندگی کی جگہ شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے. جہاں جانے سے پہلے وہاں بیٹھ کے بیڑی پی رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے. وہی انسان وہاں کھانا نہیں کھا سکتا, وہاں کھانا نہیں کھا سکتا لیکن پی رہا ہے. اس سے اندازہ کتنی گھٹیا چیز ہے, کتنی گندی چیز ہے. اگر لت لگ گئی ہے تو پہلی فرصت میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے, مسئلہ صرف اس کے گندگی کا نہیں ہے, اور پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ یہ خبیث چیز ہے. بلکہ آج کل تو, پہلے تو سگریٹ کے پیکٹ بھی لکھا رہتا تھا کہ اس کا پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اب اس پہ تصویر بنی رہتی ہے, جو کینسر میں منہ بگڑا رہتا ہے, تاکہ جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ تصویر دیکھ کے چونکے, یہ کیا ہے. کسی سے پوچھے گا بھائی یہ کیا, تو بولے کینسر ہوتا ہے اس سے. تو جاہل کو بھی گائیڈ مطلب اس کو مل جائے, رہنمائی مل جائے کہ یہ خطرناک, یعنی وارننگ کا پتہ چل جائے
نوٹیفیکیشن چلا جائے, ایک جاہل کو بھی جس کو پڑھنا نہیں آتا نا اس کو بھی پتا چل جائے کتنی خطرناک چیز ہے. اور یہ دنیا والے کہہ رہے ہیں, ہمارے اسلام تو 1400 سال پہلے وارننگ دے چکا ہے, غلط ہے یہ. اس لیے نشہ بھی آج کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں, بہت بڑی مصیبت ہے. صحت کا نقصان ہے, دین کے خلاف جا رہے ہیں. کل کو کچھ ہو گیا کینسر وغیرہ تو اس کے پیچھے جو پیسہ خرچہ ہوگا, اور پھر اگر جوانی میں اللہ نہ کرے آپ چلے گئے تو پھر آپ کے بال بچے یتیم ہو گئے. کتنی بڑی مصیبت ہے کینسر اور یہ بیماری, اور یہ نشے کی وجہ سے شروعات ہوتی ہے. اور وجہ سے بھی کینسر آتا, اللہ آزمائے. میں نہیں کہتا ہر کینسر کرنے والا نشہ کرتا ہے, اللہ آزما سکتا ہے, لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نشے کی وجہ سے اس حالت کو پہنچے ہیں. اس لیے ہم سب کو اپنی صحت کا فکر رکھنا چاہیے, اپنے بال بچوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ نشہ آپ کو اس حالت پر پہنچا دے کہ آپ کے بال بچے آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کریں. تو یہ نشہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے نوجوانوں کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. 9ویں چیز میرے بھائیوں, رشتہ داریوں کے حقوق ہے. آج کا نوجوان اپنے فیملی سے کٹا ہوا ہے, وہ رشتوں کی قدر نہیں کرتا, ماں باپ کی قدر نہیں جانتا. لڑکیاں لڑکے تھوڑا سا جوان ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, پیار محبت کے نام سے اتنی بڑی ڈائلاگ, اتنا بڑا ڈائلاگ کہ پیار کے آگے کچھ نہیں ہوتا. ایک لڑکی جس کو اس کے باپ نے 15-16 سال تک پال پوس کے بڑا کیا, وہ کسی بندے کا ہاتھ پکڑ کے ڈائلاگ بول کے نکل جاتی ہے, میرا جیون ساتھی ہے, جا کے کورٹ میں پہنچ کے شادی کر لیتی ہے. اس باپ پہ کیا بیتتی ہے جتنے اتنے سالوں تک پال پوس کے بڑا کیا. یہ رشتوں کے حقوق نہیں پتا بچوں کے, کہ ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا ہے, ماں باپ نے ہم کو جنا ہے, ماں باپ کے ہم پر کیا حقوق ہے یہ ہم کو سکھاتے نہیں. تو آج نوجوانوں کو پتا چلنا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کا حق کیا ہے, تمہارے باپ کا حق کیا ہے, تمہارے ماں کا حق کیا ہے. اتنی آسانی سے نوجوان فیصلہ کر لیتا ماں باپ کے خلاف, کسی بھی لڑکی سے شادی کرے گا. ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے, اسلام اس کی عزت کرتا ہے, لیکن اپروول لینا اپنے باپ سے, اپنے ماں باپ سے. یہ اسلام مجبور نہیں کر رہا بچوں کو. بھائی آپ کو بائک چلانا ہے, ہندوستان آزاد ہے, آپ آزاد ہو, لیکن لائسنس کے بغیر بائک چلا سکتے نہیں چلا سکتے. تو کیا حکومت آپ کو غلام ہے ہندوستان؟ کیا یہ حکومت آپ کو مجبور کرتی جب تک ادھر پرمیشن لینے کو بائک نہیں؟ یہ لائسنس اس لیے تاکہ آپ کو چیک کیا جائے کہ آپ کا ڈیسیجن صحیح ہے کہ نہیں, آپ گاڑی چلانے لائق ہو کہ نہیں ہو, آپ کی بھلائی کے لیے. ایسے اسلام نے آپ کی بھلائی کے لیے, بچوں کی بھلائی کے لیے ماں باپ کو ساتھ میں جوڑا ہے کہ ان سے مشورہ کرو, ان سے سیکھو, ان سے اجازت لو, اور ان کی رہنمائی میں آپ شادی کا فیصلہ کرو. کئی ایسی مثالیں ملیں گی بھائی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے صرف اشارے میں کہا تھا, وہ تھے بھی نہیں گھر پہ, ان کی بیوی سے کہا تھا کیا چل رہا ہے گھر میں, کہا بڑی پریشانی ہے, مالی تنگی کا بیان کیا, شوہر کی شکایت کر دیا, اور سامنے کون تھا, شوہر کا باپ, بیوی پہچان نہیں پائی, بخاری کی حدیث ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے شوہر آ جائیں گے تو کہہ دینا ایرا اتا بتا بابی, کہ اپنے گھر کی چوکھڑ بدل لیں. یہ بول کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. ان کی بہو تھی, وہ پہچان نہیں پائی, وہ اور بیٹا گھر پہ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام واپس آئے, بولے کیا ہوا, کہا ایک بزرگ آئے تھے, انہوں نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے, ایغیر اتا بابی, کہ اپنے گھر کی چوکھڑ بدل دیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا وہ میرے ابا تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں طلاق دے دوں, الحقی باہلک, یہاں سے نکلو, اپنے گھر جاؤ. یہ باپ بیٹے کا پیار ہوتا ہے, اور یہ باپ کا احترام ہوتا ہے. میاں بیوی میں کوئی انبن نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن باپ کا آرڈر جاؤ. عبداللہ ابن عمر کتنے نیک آدمی ہیں پتا, عمر فاروق کے بیٹے, بہت نیک آدمی, بہت عبادت گزار آدمی. انہوں نے شادی کی اپنی بیوی سے, بہت پیار کرنے والے, دونوں میں بہت جم رہی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا اس کو طلاق دے. اپنی بیوی کو کیا کہا, عمر رضی اللہ عنہ نے طلاق دے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہ اللہ کے نبی میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں, ابا بولتے ہیں طلاق دے, کیا کروں. اللہ کے نبی نے کہا طلاق دے. عمر نے کہا طلاق دے. یعنی اللہ کے نبی کو بھی اتنا کانفیڈنس تھا عمر فاروق پر کہ اگر وہ عمر فاروق جو مشورہ دیتے تھے اللہ قانون بدل دیتا تھا. یہ عمر فاروق وہی ہے نا جنہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کہیں پردہ کریں, جبکہ پردے کا حکم نہیں آتا, جیسے کہا جیسے پردے کا حکم آ گیا. ایسی بہت ساری مثالیں. عمر فاروق نے کوئی مشورہ دیا, آسمان سے وہی آ گئی. تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا جب عمر فاروق نے کہا تو طلاق دے, انہوں نے فوراً طلاق دے دیا, حالانکہ وہ حالت حیض میں تھی وہ ان کی بیوی, لیکن جب اللہ کے نبی نے اپروول کہہ دیا کہ نہیں طلاق دو, فوراً طلاق دے دیا. تو ماں باپ کی بڑی قدر ہوتی ہے, بڑی عزت ہوتی ہے میرے بھائی. تو ان کے مرضی کے خلاف ان سے بغاوت کرنا اور جا کے اپنے من سے شادی کرو, لیکن ماں باپ کی مرضی بھی شامل ہے.
ایسی جگہ شادی کرو جہاں تم بھی خوش ہو اور تمہارے ماں باپ بھی خوش ہوں. کبھی کبھی تو پریوار کے لیے نا آدمی، صحابہ میں ایسی بھی زندگی ملتی ہے کہ باپ کے ایک جملے کی خاطر اپنی ازدواجی زندگی پہ داؤ لگا دیا بیٹا نے. عبداللہ رضی اللہ عنہ جنگ پہ جاتے ہیں، کہتے بیٹا میں جنگ پہ جا رہا ہوں، شاید میں شہید ہو جاؤں، اور تمہاری 9 بہنیں ہیں، 9 بیٹیاں ان کی تھیں، ان کی 9 بہنیں، ایک بیٹا اور 9 بہن. باپ نے کیا کہا کہ بیٹا میں، اور قرضہ چھوڑ کے، پراپرٹی چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، قرضے میں جا رہے ہیں، مائنس میں جا رہے ہیں. کہا بیٹا میرا قرضہ چکا دینا اگر میں شہید ہو گیا تو، اور اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرنا. اور واقعی باپ شہید ہو گئے. پھر بیٹے نے قرضہ چکایا اور ساری بہنوں کی شادیاں کی، اور ساری بہنوں کو پالنے پوسنے کے لیے ایک بوڑھی عورت سے شادی کیا، سیدھا سے. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ جابر نے اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کیا، تو کہا کہ بخاری کی روایت ہے، حلا بکرن تزوجتا، اے جابر تم نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کیا؟ تم تو جوان ہو اور بڑی عمر سے شادی کیوں کر لیا؟ اللہ کے نبی نے بھی بڑی عمر سے شادی کی ہے، ایک سے زیادہ شادی ہو سکتی ہے، لیکن جابر بڑے غریب تھے، ان کے ابا بھی مائنس میں گئے، تو اللہ کے نبی کی جانتے تھے کہ بھئی یہ بیچارے صحابی لے دے کے ایک ہی شادی کر پائیں گے، دوسری تیسری کی ابھی بندوبست نہیں ہے، تو اب ایک ہی شادی کرنا تو ہم عمر ہو، اپنا جوڑی دار ہو، ورنہ یہ ناجائز نہیں ہے بڑی عمر سے شادی کرنا. لیکن مشورہ یہ دیا کہ بھئی تم تو پریشانی میں ہو، تو ایک شادی مشکل سے ہو پائے گی، تو اپنی عمر سے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے. انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول میرے ابا شہید ہوئے اور 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں، اگر میں اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا تو میری بیوی بھی ایک اور بہن ہو جاتی، یعنی ان کے برابر ہو جاتی، اس لیے میں نے بڑی عمر سے شادی کیا تاکہ میری بہنوں کو پال پوس کے بڑا کر سکے. میرے ابا کی یہ تاکید وصیت ہے کہ بہنوں کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ باقرہ سے شادی کیوں نہیں کیا، جب انہوں نے ایکسپلین کیا، وجہ بتائی کہ ابا کی یہ ہدایت تھی، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اصبتا جابر تم نے بہت اچھا کیا، تائید کر دیا کہ تم نے اچھا کیا. یہ ہوتی ماں باپ کی عزت، کہ ایک ایسی عورت سے شادی کیا، اس سے کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی میرے بھائی، پوری زندگی کاٹ دیا، بعد میں دوسری شادی کیا انہوں نے، پھر اولاد بھی، اللہ نے بہت ترقی دیا. آپ سوچ نہیں سکتے بعد میں اللہ نے ان کی اس قربانیوں کی وجہ سے، ماں باپ کے احترام کی وجہ سے ان کی لائف میں آگے جو چینجنگ آئی، اب حیران رہ جائیں گے. میرے پاس ٹائم نہیں کہ آپ کو سناؤں، لیکن شروع کا جو دور گزرا ہے بہت سنگھرش میں، اپنے باپ کی وصیت کر. تو یہ ہے ماں باپ کا احترام، رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، وغیرہ وغیرہ. آگے بڑھتے ہیں، آخری بات، 10ویں بات، اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. 10ویں چیز یہ میرے بھائیوں کہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے، نوجوانوں کا وقت اس پر بہت گزرتا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے سنن نسائی کی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. ان میں سے ایک کیا ہے، شبابک قبل حرمک، سب سے پہلے کیا ہے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. 5 میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جوانی کو گنایا کہ اے جوان، نوجوانوں تم جوان ہو نا، اس جوانی کو اس سے پہلے کی بڑھاپا ہے غنیمت جانو، یعنی اسے برباد مت کرو. آج ہم جیسے جوان سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم برباد کریں، اپنی جوانی برباد کریں. اللہ کے نبی کی تاکید ہے کہ جوانی برباد مت کرو. اور کہا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، بیماری سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھو، ایسی حالت نہ ہو کہ تمہاری صحت برباد ہو جائے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی بے نیازی یعنی اپنی دولت کو غنیمت جانو فقیر ہونے سے پہلے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، یہ بھی بڑی پیاری چیز ہے کہ مشغول ہونے سے پہلے جو فارغ وقت ہے اس کو غنیمت جانو. آج تمہارے پاس ٹائم ہے، فری ہو، قرآن پڑھ لو، کچھ صورتیں یاد کر لو، دعائیں سیکھ لو، علم حاصل کر لو. کل کو کوئی جاب لگ گئی، نوکری لگ گئی، کسی بزنس میں انوالو ہو گئے، تو یہ سب ٹائم نہیں ملے گا. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو فراغت کا وقت ہے مشغولے سے پہلے غنیمت جانو. وہ حیاتی کا قبل موتک، اور مرنے سے پہلے جو زندگی ہے اس کو غنیمت جانو. ہماری زندگی کا ایک دن جو سوشل میڈیا پہ چلا گیا کوئی دوبارہ واپس نہیں دے سکتا. یہ جو جتنی زندگی ملی روز آنا ایک ایک دن کم ہوتے جا رہا. دنیا میں کتنی دولت آپ دے دو، ایک دن بڑھا کے کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. اور ہم سب کیا ہے، پیسوں کو کبھی کبھی ٹائم سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. میرے بھائی ہماری زندگی میں ہمارا ٹائم سب سے زیادہ قیمتی ہے، پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ٹائم کے سامنے. سب سے قیمتی 1 منٹ، اربوں پیسہ دے کے اگر آپ کی موت کا وقت آ گیا نا، 1 منٹ نہیں بڑھا سکتے آپ. اس لیے 1 منٹ اگر آپ ضائع کر رہے ہیں تو سوچیں کہ آپ کی زندگی ایک ایک منٹ جا رہی ہے. اس لیے سوشل میڈیا پہ بھی آپ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی چیزیں ہیں تو وہاں پہ آپ رہیں، لیکن بلا وجہ وہاں ٹائم ضائع کرنا یہ مناسب نہیں ہے. میں ایک آخری حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ محشر میں سوال جواب کرے گا تو اس میں ایک سوال اور ہوگا.
ترمذی کی حدیث ہے کہ آدمی اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوال کا جواب نہ دے دے. کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا. اللہ عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں لگایا. اچھا عمر میں جوانی آ گئی لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھے گا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ. اللہ پوچھے گا جوانی کہاں بتایا بتا. تو بھائی یہ جو جوانی ہے نا نوجوانوں کی, اللہ سوال کرے گا کہاں لگایا. اور پھر مال وغیرہ کے بارے میں. تو یہ خلاصہ یہ کہ جو وقت ہے سوشل میڈیا پہ ضائع نہ کریں, اچھے کاموں میں لگائیں. تو یہ 10 چیزیں تھیں نوجوانوں کی, یہ 10 اہم مسائل تھے, اس کے حوالے سے ان کو کیا کرنا چاہیے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنے کی, ان کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین رب العالمین.